बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, क्या पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या हो चुका है? किसी मुल्क के दिवालिया होने के लिए क्या नुकसानात और क्या फ़ायदे होते हैं, एक बड़ी ही तहकीकाती रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। और जो आए रोज़ मीडिया पर आप बातें देखते रहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। अगर ऐसा खुदा न खास्ता होता है या हो चुका है तो फिर पाकिस्तान को क्या नुकसानात हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आप एक घर ख़रीदना चाहते हैं और इस मकसद के लिए बैंक से कर्ज़ लेने का फ़ैसला करते हैं। बैंक आपको 20 साल की आसान माहाना एक साथ पर कर्ज जारी कर देता है, जिससे आप घर खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद आप अपनी ख़राब मुआशी सूरत हाल की वजह से अदायगियाँ नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत हाल में आप दिवालिया करार दिए जाएंगे या मुआशी इस्तिलाह में आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। नतीजतन कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे और बिल आखिर कर्ज से ख़रीदा गया आपका वो घर नीलाम कर दिया जाएगा और उन पैसों से बैंक अपना दिया हुआ कर्ज वापस ले लेगा। इसके बाद अगली बार जब भी आप कर्ज लेने की कोशिश करेंगे तो बैंक आपकी हिस्ट्री और क्रेडिट के ख़राब मयार की वजह से या तो कर्ज ही नहीं देगा या फिर ये कर्ज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर देगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई कंपनी अपने कर्ज़ों में डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उसकी रेटिंग के साथ साथ उसकी स्टॉक वैल्यू यानी शेयर की कीमत भी गिर जाती है। इस सूरत हाल में कंपनी के लिए मुस्तकबिल में कर्ज लेकर नया कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मुल्कों या फिर हुकूमतों को अपना मुआशी निज़ाम चलाने के लिए कर्ज़ों की ज़रूरत होती है। तरक्की पजीर ममालिक को अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए अक्सर बैरूनी कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी मुल्क को कर्ज़ा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, डिफ़ॉल्ट क्या है और किन हालात में ममालिक डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, डिफ़ॉल्ट करने के क्या नताइज होते हैं और डिफ़ॉल्ट के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पर है। दोस्तों, इनफरादी और बिजनेस लोन्स यानी कर्ज़ों की तरह बाज़ ममालिक भी माली निज़ाम चलाने या बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों के अंदरूनी या बैरूनी ज़राए से कर्ज़े हासिल करते हैं। अंदरून मुल्क कर्ज हासिल करने का एक ज़रिया मुकामी बैंक भी हो सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत मुकामी करेंसी में बॉन्ड्स या सेविंग सर्टिफिकेट जारी करके भी सरमाया इकट्ठा कर सकती है। बॉन्ड्स या सेविंग सर्टिफिकेट हुकूमत एक मखसूस मुद्दत के लिए जारी करती है और सर्टिफिकेट खरीदने वाले को हुकूमत बाकायदगी से मुनाफा भी देती है, जबकि सर्टिफिकेट की मुद्दत पूरी होने पर सरमायाकार को उसकी असल कीमत भी वापस मिल जाती है। मुकामी करेंसी में हासिल होने वाले इस कर्ज का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी हुकूमत को इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी यानी इन्वेस्टमेंट का दौरानिया पूरा होने पर पैसों की अदायगी में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो वो आसानी से मज़ीद रकम छाप सकती है। ताहम ऐसा करने से मुकामी करेंसी की कदर में शदीद कमी वाक़ हो जाती है, जिससे सरमायाकारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई सरमायाकार किसी हुकूमती सर्टिफिकेट पर सालाना 5% मुनाफा कमा रहा हो, लेकिन अफराते ज़र की वजह से करेंसी की कदर में एक साल में 10% कमी वाक़ हो जाए तो वो सरमायाकार हकीकी मानों में 5% पैसे खो देता है। लेकिन दोस्तों, मुल्कों का मुआशी निज़ाम चलाने के लिए सिर्फ मुकामी करेंसी काफ़ी नहीं होती। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तकरीबन हर मुल्क दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ अशिया दरामद करता है, जिसके लिए गैर मुल्की करेंसी खुसूसन डॉलर्स दरकार होते हैं और डॉलर की कमी पूरी करने के लिए मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक को बैरूनी कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। मेगा प्रोजेक्ट्स जिनके लिए सामान की दरामद या फिर बैरूनी सर्विसेज दरकार हों, उनकी तकमील में मदद के लिए बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी तरक्याती बैंक जैसा कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक छोटे ममालिक को कर्ज फराहम करते हैं। इसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी में कर्ज हासिल करने की एक किस्म फ़ॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड भी हो सकती है। हुकूमत सरमाया इकट्ठा करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर या दीगर करेंसियों में बॉन्ड्स जारी करती है, जिन्हें फ़ॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड कहा जाता है। और उसका एक फ़ायदा हुकूमत के लिए गैर मुल्की करेंसी में सरमाए का हुसूल है। दूसरी तरफ बैरूनी सरमायाकार जो मुकामी करेंसी में सरमायाकारी के लिए हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, इसके लिए ये मुतबादल निज़ाम भी है। मज़ीद ये कि IMF जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड माली बहरान के शिकार ममालिक को कर्ज की सूरत में माली मदद भी फराहम करता है। माली बहरान की वजह से तरक्याती मंसूबों की मद में लिए गए कर्ज़ों की अदायगी, करंट अकाउंट खसारा पूरा करना या दीगर बैनुल-अक़वामी अदायगियों में मुश्किलात हो सकती हैं। दोस्तों, कर्ज जो भी हो उसकी अदायगी एक मुआहदे के तहत मखसूस शराइत पर होती है, जिसकी पासदारी करना कर्ज लेने वाले के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कर्ज लेने वाले ममालिक की जानिब से कर्ज के मुआहदे में एक या ज़्यादा शराइत की खिलाफ वर्जी की जाए तो उसे सॉवरन डिफ़ॉल्ट या फिर आम ज़ुबान में दिवालिया कहा जाता है।
اب اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ عام طور پر ساورن ڈیفالٹ کی سب سے بڑی وجہ قرض کی قسط کی عدم ادائیگی یا تاخیر سے ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ فورن ایکسچینج بانڈ کے منافع یا اصل رقم کی عدم ادائیگی بھی ڈیفالٹ ہی کہلاتی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی اور قرضوں کا بھاری بوجھ، بھاری کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، معاشی جمود اور سیاسی عدم استحکام کسی ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ آئیے اس وجوہات پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم کیا ہے اور اس کے مقابلے میں قریب ترین مدت میں واجب الادا بین الاقوامی ادائیگیوں اور قرضوں اور سود کی مالیت کتنی ہے۔ اس کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر ملکی ضروریات کے مطابق درآمدات کرنے، قرض کی قسط ادا کرنے اور فورن ایکسچینج بانڈ کا منافع ادا کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے واضح امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت ہوتا ہے کہ جو بیرون ملک ذرائع سے ملنے والی رقم سے زیادہ بیرون ملک رقم بھیجتا ہے۔ تجارتی خسارہ عام طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سب سے بڑا جز ہوتا ہے۔ تجارتی خسارے سے مراد کسی ملک کی برآمدات سے ہونے والی کمائی اور درآمدات پر ہونے والے اخراجات کا فرق ہوتا ہے۔ تجارتی خسارہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک برآمدات پر کمانے سے زیادہ درآمدات پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ خسارہ یعنی کہ آمدن سے زائد اخراجات بھی قرضوں کے حصول کی ایک بڑی وجہ ہے۔ طویل عرصے تک چلنے والے بھاری کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بجٹ خسارہ بھی کسی ملک کے دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوستو، معاشی جمود یا پھر مالی بد انتظامی یہ بھی ڈیفالٹ کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ مسلسل معاشی جمود کسی ملک کی معیشت کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے ملک کی آمدنی کو بڑھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً اس ملک کی قرض ادا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اس سے ملکی اور غیر ملکی قرض دہندگان کے اعتماد میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مزید قرضے حاصل کرنا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کے باعث ملک میں معاشی پالیسیوں کا تسلسل برقرار نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مالیاتی بد انتظامی بھی سرمایہ کار کے عدم اعتماد کی ایک بڑی وجہ ہے، جو کہ ملک کی معیشت کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ لہٰذا سیاسی عدم استحکام اور مالیاتی بد انتظامی بھی ساورن ڈیفالٹ کی ایک اہم وجہ ہے۔ دوستو، حالیہ تاریخ میں بہت سے ایسے ممالک ملتے ہیں جو غیر ملکی ادائیگیوں پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ان میں بعض ممالک بشمول وینزویلا، ایکواڈور اور ارجنٹینا ایسے ہیں جو ایک سے زائد بار ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ ہونے والے تمام ممالک ترقی پذیر یا معاشی اعتبار سے کمزور ملک نہیں تھے، بلکہ بعض بڑے ممالک بھی ماضی میں ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ آج امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے، لیکن 1840 کی دہائی میں امریکی معیشت بھی دیوالیہ ہو چکی ہے۔ اس وقت امریکہ کو 26 میں سے 19 ریاستوں نے اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس ڈیفالٹ کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں تیزی سے نہری نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے لیے $8 کروڑ خرچ ہوئے تھے اور اس رقم کی ادائیگی وعدے کے مطابق اور بروقت نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ 1933، 1979 اور 2013 میں بھی مختلف وجوہات کی بنا پر امریکی حکومت قرض یا بیرونی ادائیگیاں وقت پر نہیں کر سکی تھی۔ لیکن چونکہ امریکی حکومت کی کرنسی ڈالر ہے، جو دنیا کی ریزرو کرنسی بھی ہے، اس لیے امریکہ کو دیگر ممالک کی طرح ڈیفالٹ کا سامنا نہیں ہوا۔ حال ہی میں سری لنکا کی حکومت نے اپنے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کیا۔ سری لنکا کی کمزور معیشت کئی دہائیوں سے متعدد بحرانوں کا شکار رہی اور ماضی میں سری لنکن حکومت ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 16 بار IMF سے مدد طلب کر چکی ہے۔ تاہم اس بار صورتحال بہت مختلف اور کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ حکومت کی مالی بد انتظامی کو سمجھا جاتا ہے۔ تاہم کووڈ-19 نے 2020 کے اوائل میں صورتحال کو مزید خراب کر دیا اور سری لنکا کی غیر ملکی آمدن کا 25% حصہ سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے، اور اس عالمی وبائی مرض نے سری لنکا کی سیاحت کی صنعت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ بالآخر 2022 میں سری لنکا اپنی تاریخ میں پہلی بار غیر ملکی قرض دہندگان کو قرض کی ادائیگی معطل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دوستو، ایران کے حوالے سے بات کریں تو 1979 کے ایرانی انقلاب کے فوراً بعد قائم ہونے والی نئی حکومت نے پچھلی حکومت کی جانب سے لیے گئے اربوں ڈالر کے بیرونی قرضے واپس ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد آئس لینڈ کی بات کریں تو آئس لینڈ کی آبادی محض 4 لاکھ سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے دوران آئس لینڈ نے $85 بلین سے زائد کے بیرونی قرضے میں ڈیفالٹ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آئس لینڈ کی اسٹاک مارکیٹ تقریباً 90% تک گر گئی اور ملک کی تقریباً 15% آبادی یعنی 50,000 سے زائد شہریوں کی جمع پونجی ضائع ہو گئی تھی۔ لبنان اور یونان بھی ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ 2012 میں یونان اور 2020 میں لبنان کی حکومت نے ڈیفالٹ کیا تھا، جس کی وجہ بھاری تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور اس ملک سے منسلک قرضوں کا شدید بوجھ تھا۔ روس اور یوکرائن اور وینزویلا بھی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، جس میں روس 1998 میں، یوکرائن 1998 اور 2015 میں، جبکہ وینزویلا 2017 میں شدید معاشی جمود کے باعث ڈیفالٹ کر چکا ہے۔
ارجنٹینا اور ایکواڈور کی بات کریں تو سن 2001، 2014، 2019 میں ارجنٹینا، جبکہ 2008 اور 2020 میں ایکواڈور نے سیاسی عدم استحکام اور غلط معاشی پالیسیوں کے باعث ڈیفالٹ کیا تھا۔ دوستو، کسی ملک پر ڈیفالٹ ہونے کے اثرات اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ ڈیفالٹ کس وجہ سے ہوا ہے اور ڈیفالٹ ہونے والے ملک کے اپنے حالات اور وسائل کیسے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں ممکنہ نتائج کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ڈیفالٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جیسے کہ موڈیز اور فچ ڈیفالٹ کرنے والے ممالک کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً ایسے ملک کے لیے عالمی اداروں کے عدم اعتماد کے باعث مستقبل میں مالی لین دین اور قرض کے حصول میں مشکلات ہو سکتی ہیں، جس سے ملک کی تجارت میں اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسی صورتحال میں مقامی بینکوں کی شرح سود میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیسے کی گردش میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے اور لوگوں کو نئے کاروبار کے آغاز میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، جب کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو غیر ملکی سرمایہ کار اپنا مقامی اثاثوں کو فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہونے والے ملک سے باہر نکلیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں شرح مبادلہ میں کمی واقع ہوتی ہے اور مقامی کرنسی کی قدر میں شدید کمی ہوتی ہے۔ اس سے مصنوعات کی درآمد مہنگی یا پھر بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرنسی نوٹوں کی چھپائی کر کے مقامی ادائیگیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے ملکی پیداوار کے مقابلے میں دستیاب رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ملک میں ہائپر انفلیشن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہائپر انفلیشن معاشی اصطلاح میں تیز رفتار، ضرورت سے زیادہ اور کنٹرول سے باہر عمومی قیمتوں میں اضافے کو کہتے ہیں۔ دوستو، ڈیفالٹ ہونے کے بعد کسی بھی ملک میں غیر یقینی کی صورتحال بڑھ جاتی ہے۔ نتیجتاً لوگ افراتفری کا شکار ہو کر اپنا سارا پیسہ بینکوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک سنگین بینکنگ بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ حکومت رقم نکالنے سے بچنے کے لیے اپنے بینک بند کر سکتی ہے یا محدود تعداد میں سرمایہ نکالنے کی اجازت بھی دے سکتی ہے۔ اس کی عملی مثال 1929 سے 1939 کے درمیان دنیا کے بیشتر ممالک میں آنے والے گریٹ ڈپریشن کی ہے، جب لوگوں نے بڑی تعداد میں امریکی بینکوں کا رخ کیا اور کرنسی کے بدلے رکھے ہوئے اپنے سونے کا مطالبہ کیا، جس سے ایک شدید بحران پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی کرنسی کے قرض پر ڈیفالٹ ہونے والے ممالک مقامی کرنسی کے قرض پر بھی ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ممالک میں غربت، بے روزگاری اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی ملک کا دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہونا اس ملک کے لیے اچھا تو نہیں ہو سکتا، لیکن آج کل کے دور میں ڈیفالٹ ہونا کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں ہے۔ دور حاضر کی سپر پاور مثلاً امریکہ، روس، جاپان اور جرمنی وغیرہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے ماضی میں دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی ملک صرف سوورن ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ جب وہ غیر ملکی اداروں یا پھر ملکوں کو ڈالر میں ادائیگیاں نہ کر سکے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان کے کل قرضوں کا صرف 38% حصہ ہی بیرونی قرضوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً 6.7 ارب ڈالر کے فارن ریزروز موجود ہیں، جو کہ قرض کی ادائیگی اور درآمدات کے لیے بظاہر تو کم لگتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستانی ریاست عالمی اداروں سے پہلے بھی قرض لیتی رہی ہے اور یہ ادارے بار بار پاکستان کو قرض بھی دیتے رہے، اس لیے پاکستان آج تک دیوالیہ نہیں ہوا اور امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جہاں ساورن ڈیفالٹ کے اتنے نقصانات ہیں اور یہ کسی ملک کو مختصر مدت کے لیے مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے، اس کی ساکھ اور اس کے لوگوں کے معیار زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، وہاں اس صورتحال سے نکلنے کے راستے بھی موجود ہیں۔ حکومتی اخراجات میں کمی، برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی، سیاسی استحکام اور معاشی پالیسیوں کے تسلسل سے کوئی بھی ملک دوبارہ ترقی کے سفر پر گامزن ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں فی الحال تو ایسے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد از جلد ہر لحاظ سے استحکام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔